सुधार कमेटी बनाई गई है, उसके भी क्या कामकाज चल रहा है, कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आप लोगों के इल्म में है कि हमारे यहाँ ख़ुदकुशी की कई वारदातें हुई। उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बेहयाई की ऐसी बातें सामने आई जिससे पूरे शहर को तशवीश हुई। ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिसकी वजह से ये महसूस हुआ कि हमारे शहर का जो दीनी इम्तियाज़ है, जो यहाँ की शनाख्त है, वो मुतासिर हो रही है। और ये भी कि हमारी नई नस्ल जो है वो नशे की तरफ लपक कर जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि उसमें लड़के भी शरीक हैं, लड़कियां भी शरीक हैं। बच्चियों के बारे में भी ये मालूम हो रहा है कि वो नशे की आदी हो रही हैं। इसके अलावा ये भी महसूस हुआ कि गुर्बत की वजह से बाज़ हमारे भाई बहनें वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ब्लैक मेलिंग के वाक़यात भी सामने आए हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो फ़िक्र और तशवीश हुई, उसी को लेकर शहर के समझदार लोगों को, सोशल वर्कर्स को और अलग अलग फील्ड में काम करने वालों को और सारे मसलक के लोगों को हम लोगों ने जमा किया था और मशावरत चौक में जमात इस्लामी के दफ्तर पर मीटिंग की। उसमें ये तय हुआ कि एक सुधार कमेटी बननी चाहिए और जो शहरी सतह पर हो, और उसको हम लोग शहर के बिगाड़ के ख़ात्मे के लिए उसके ज़रिए कोशिश करें। ये तय हुआ था कि कॉर्नर मीटिंगें की जाएँ, जुमा में खिताबात हों, इसी तरह स्कूलों के तलबा और तालिबात की रैली निकाली जाए, मकातिब मदारिस के बच्चों की रैली निकाली जाए और डिपार्टमेंट को भी मुतवज्जे किया जाए। वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें मज़ीद तेज़ी लाएँ, इसकी तरफ उनको बार बार तवज्जो दिलाई जाए। और ख़वातीन में भी प्रोग्राम हों, मर्दों में भी जलसे हों, और जहाँ तक हो सके हम बेदारी लाने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह के काम शुरू हुआ और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि किसी न किसी दर्जे में सरगर्मियाँ मुअस्सर भी साबित हुई। कॉर्नर मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है। आज भी कॉर्नर मीटिंग है समक्सेर के इलाके में, और वहाँ कल भी मीटिंग हुई है। जमात इस्लामी के अहबाब कर रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के अहबाब कर रहे हैं, वफाकुल मदारिस और मकातिब के हज़रात कर रहे हैं। दोनों जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान कारकुनान से भी हम लोगों ने गुजारिश की है। इसी तरह कल मदरसा हज़रत इकरमा के बच्चों की रैली निकाली गई है। उससे पहले भी स्कूलों और मकातिब के बच्चों की रैली निकली है, और अब यहाँ से तसलसल के साथ रोज़ाना इंशाअल्लाह ये बच्चों की रैलियाँ निकलेंगी, जिनके ज़रिए हम लोग बेदारी पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कोशिश हो रही है कि मुखय्यर हज़रात पर मुश्तमिल एक ऐसी कमेटी बना दी जाए कि जो लोग मफरूज़ हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी मदद की जा सके ताकि वो ख़ुदकुशी के इक़दाम से बच सके। ये बात भी तय हुई थी कि काउंसलिंग सेंटर कायम किया जाए। पूरे शहर में 3 काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाएँ। मैंने 3 दिन पहले भी गया था, एक जगह मैंने देखी है और चंद अहबाब को तैयार भी किया है। वो वहाँ काउंसलिंग सेंटर कायम करना चाहते हैं। एक काउंसलिंग सेंटर मरकज़ मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायम हो रहा है, और एक काउंसलिंग सेंटर जमीयत अहले हदीस की तरफ से इंशाअल्लाह कायम होगा। तो ये काउंसलिंग सेंटर भी इसलिए है कि कुछ नफ्सियाती मामलात हैं, कुछ घरेलू मामलात हैं, इज़्दिवाजी कुछ मामलात हैं। जैसे हम लोग उसी दिन जब मीटिंग में थे तो ख़बर लगी कि एक नौजवान जो है ख़ुदकुशी करने जा रहा है। उसी वक्त लोग गए वहाँ से, मीटिंग से उठकर, और वहाँ जाकर मुझसे बातचीत कराई तो वो रुक गया। फिर मैंने अपने पास बुलाया, उसको मामला समझा तो वो घरेलू मसला था, इज़्दिवाजी मसला था। फिर मैंने चंद ज़िम्मेदार हज़रात को उसमें डाला, वो गए, उसके ससुराल में भी बातचीत हुई। वो
الحمدللہ کہ ابھی 2-3 دن پہلے میری ملاقات کہیں میں جا رہا تھا تو ملاقات ہو گئی، تو بالکل خوش و خرم تھا ماشاءاللہ، وہ معاملہ ایک حد تک حل ہو گیا ہے۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ تھوڑی سی ہماری توجہ سے بھی بہت ساری دشواریاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو کونسلنگ سینٹر اسی لیے چاہا جا رہا ہے کہ ایک پل بن جائے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد بھی کر سکیں، اور کچھ نفسیاتی ذہنی مسائل ہوں تو کونسلنگ کی جا سکے، کچھ گھریلو مسائل ہوں تو ان کو حل کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ کہ مختلف سطح پر کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ضرورت بہرحال ہے کہ مزید افراد اس میں جڑیں اور ہم لوگ اس کو اور طاقت سے آگے بڑھائیں۔ کا نام لے لیا گیا، کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ وہاں گئے تھے، کچھ آڈیو ویڈیو ایسے وائرل ہوئے ہیں جس کے اندر کچھ لوگ جیل میں گئے اور کچھ لوگوں کے بارے میں الیکشن سے لے کے ابھی تک چل رہے ہیں سر۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ ایک سدھار کمیٹی، یعنی خاص طور سے آپ کب ان کے گھر تک آپ جائیں گے اور ان کو؟ دیکھیے، بنیادی طریقے پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، پہلے تو یہ بات نہایت نازیبا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں کہہ رہے، یا جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ چھوٹی مچھلیوں کو ہم کہہ رہے ہیں، بڑی مچھلیوں کو نہیں کہہ رہے۔ یہ بات غلط ہے، نہایت واہیات بات ہے۔ غلطی جو بھی کرے گا، بے حیائی کا کام جو بھی کرے گا، چاہے جس حیثیت کا ہو، چھوٹی مچھلی ہو، بڑی مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو یا ویل مچھلی ہو، وہ غلطی غلطی ہے۔ وہ چاہے سیاسی آدمی ہو، چاہے سماجی آدمی ہو، اگر کوئی بھی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اور وہ مجرم ہونا چاہیے سماج کی نگاہ میں۔ اور ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں برائیوں کے خلاف، تو ہم یہ تفریق نہیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، باقی لوگ صحیح کر رہے ہیں، اگر وہ غلطی کر بھی رہے ہیں تو ہم کسی کی حمایت یا دفاع اگر وہ مجرم ہے نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کسی کی حمایت کریں گے تو ہم خود مجرم ٹھہریں گے۔ تو یہ تو پہلی بات بنیادی یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی اصلاحی کام ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی پہلوؤں کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے غلط کیا ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، پارٹی کا ہو، مسلک کا ہو، ان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بے عیب ذات اللہ کی ہے، ہم سب مجرم ہیں، خطا کار ہیں، بے عیب ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ کہہ کر ہم کسی کو اس کی غلطی کا جواز فراہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی بنیادی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو منکر پر نکیر کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، چاہے جو ہو، کوئی آدمی ہو، ہمیں کہنا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی جمعہ کی تقریر میں بھی یہ نکیر کی ہے کہ یہ جو بعض بڑے حضرات کے نام آ رہے ہیں اور ان پہ الزامات لگ رہے ہیں یا اس کے ثبوت فراہم ہو رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے سماج کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، صاف صاف میں نے جمعہ کی تقریر میں کہا۔ لیکن اس کو یہ سمت دینا کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کمزور بات ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی چاہیے کہ اگر سدھار کا کام کیا جا رہا ہے تو یہ اکیلے میرا یا سدھار کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ تو شہر کے ہر باضمیر انسان کا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ نشے کی جو بات ہے اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں اور ان کی سرپرستی میں نشے کا کام ہو رہا ہے، تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کام کتنا غلط ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہے، ایسے لوگ جو سماج میں طاقتور ہیں ان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر سارے سیاسی لوگ مل کر، سارے بااثر لوگ مل کر یہ طے کر دیں کہ ہمارے ہاں نشے کا کاروبار نہیں ہوگا، تو کیا ہمارے شہر میں نشے کا کاروبار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر صرف یہ کہہ دیں کہ ایک کمیٹی کام کرے یا محمد عمرین کام کرے یا فلاں عالم کام کرے، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہم سب مل جل کر کام کریں۔ اگر ہم درد رکھتے ہیں، اگر ہم شہر کو بے حیائی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خودکشی کی وارداتیں روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم نشہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی نئی نسل کو ہم محفوظ بنانا چاہتے ہیں، مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو ایک یکجٹ ہو کر، ایک دوسرے کے ہاتھ پیر بن کر آگے آنا چاہیے۔
اس سے مضبوطی آئے گی۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ لوگ یہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں، تو ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے غلط کیا ہے یا جو بھی آئندہ غلط کریں گے وہ سب اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آواز اٹھائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا برائیوں کو روکنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو یہ بھی کام کرنا چاہیے، فلاں کام بھی کرنا چاہیے، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارا ساتھ دیں، تو اور انشاءاللہ مضبوطی سے کام ہوگا۔ اور اگر یکجٹ ہو کر ہم لوگ کام کریں گے تو اس کے زیادہ اچھے نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ بہرحال سدھار کمیٹی بنی ہے، جن کو مشورہ دینا ہو، جن کو سوال کرنا ہو، جن کو کوئی بات کہنی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی ایسی بات جو قابل قبول ہو صرف اس لیے رد نہ کریں کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جو کہے گا صحیح بات ہوگی، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سدھار کمیٹی کا کام مضبوطی سے بڑھے گا اور اس کے بہترین نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ ہوا تھا ایک بیوٹی پارلر کو لے کر آپ وہاں پہ گئے تھے اور اس کو کر کے بہت ساری باتیں کیا معاملہ تھا؟ اصل میں بات کیا ہے کہ میں تو شہر سے باہر تھا، آپ جانتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت تحریک چل رہی ہے پورے ملک میں، اور میں مسلسل اسفار میں رہ رہا ہوں۔ تو وہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ماڈلنگ کرتے ہوئے لڑکیاں دکھائی گئیں، جو بہت ہی واہیات قسم کا تھا، اور معلوم ہوا کہ یہ وہیں کا ہے جہاں میں گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور پروگرام ہوا منگل کاریالے میں، اس میں بہت ہی بیہودہ ڈانس کروایا گیا، وہ انہی کے سرپرستی میں ہوا۔ 2017 کا ایک پروگرام تھا، وہ تو اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن جب میں سفر سے آیا تو بعض لوگوں نے مجھ کو واٹس ایپ پر بھیجا، وہ بھی اسی ٹائپ کی بے حیائی کا پروگرام تھا، وہ بھی وہیں سے ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ مخنث لوگوں کو بلایا گیا، وہاں ان کا ڈانس کروایا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے میک اپ اور فیشن کے نام پہ ایسی واہیات چیزیں ہو رہی ہیں جو نہایت غیر شرعی ہے، اور بھی بہت سی معلومات ہوئی ہیں، چونکہ بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات ابھی کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں معلوم ہیں جو نہایت نازیبہ تھیں۔ تو ایک شکل تو یہ تھی کہ میں ان لوگوں کو بلا کر بات کر لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ بار بار وہیں کا نام آ رہا ہے، بار بار وہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو خود جاننا چاہیے، کہیں منکر ہو رہا ہے، کہیں غلط ہو رہا ہے، تو ہم کو اس کو روکنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ منکرات کو صرف زبانی طریقے پر نہ روکا جائے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ طاقت سے کسی چیز کو روک سکتے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں واضح کر دوں، ایک مسئلہ ہے انفرادی کسی آدمی کی غلطی کا، کسی نے بدکاری کی، کسی نے چوری کی، کسی نے غبن کیا، یہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے، اگرچہ کہ وہ بھی گناہ ہے اور اس پر بھی روکا جائے گا، اس پر بھی نکیر کی جائے گی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اجتماعی کوئی خرابی ایسی سماج میں پیدا کرنا کہ جس سے سماج کا رخ بدل جائے۔ اب یہ جو بچیاں ہماری وہاں جا رہی ہیں اور بے حیائی کی طرف ان کو رغبت دلائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ نہایت خراب نکلے گا۔ اگر آج 100 بچیاں ہیں، کل وہ 1000 ہو جائیں گی، وہ 1000 10,000 تک بات پہنچائیں گی۔ اور یہ جو ناچ گانا دکھایا گیا، آپ غور کیجئے، مجھے جو نہایت درجہ جس سے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ منگل کاریالے میں جو پروگرام ہوا اس میں ہماری برقع پوش بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عمر رسیدہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور نہایت بیہودہ ڈانس ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بچیاں ہماری بیٹھی ہیں، کوئی ایک لڑکی ایسی نہیں تھی جو کہتی ہے غلط ہو رہا ہے، کوئی ایک عورت ایسی نہیں تھی جو اٹھ کے چلی جاتی، بلکہ موبائل پر وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، بچیاں، لڑکیاں، عورتیں موبائل پر ویڈیو بنا رہی ہیں اس بیہودہ ڈانس کا۔ مطلب کیا ہے
مطلب یہ ہے کہ یہ بچیاں یا عورتیں اس سطح تک پہنچ گئی ہیں کہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھ رہی ہیں، اس کو غلط نہیں سمجھ رہی ہیں۔ تو یہ بے حیائی جب اس درجے آپ کے سماج میں پھیلے گی تو اس کے نتائج کتنے خراب ظاہر ہوں گے۔ تو وہ ایک اجتماعی خرابی ہو رہی ہے جہاں سے بہت ساری بچیوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کو روکنا بہت ضروری تھا، اور اسی لیے میں گیا۔ اور یہ وضاحت بھی میں کر دوں کہ ہم تو اس لیے گئے تھے کہ قرآن حدیث سنا کر ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مت کیجیے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ غلطی ماننے کے لیے پہلے مرحلے میں تیار نہیں، وضاحت کر رہی ہیں، ان کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانے نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، اور ہمارے یہاں سارا کام شرعی ہو رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے جو ساتھ گئے تھے ان میں سے ایک صاحب پر بلا وجہ وہ خفا ہونے لگے۔ تب میں نے ذرا کچھ سخت بات کی ان سے اور ان کو کہا کہ یہ آپ غلط راستے پہ جا رہی ہیں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھنی چاہیے۔ تو یہ ہے کل معاملہ۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہوا کہ ان کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم اسے غلطی نہیں کریں گے، اور علماء سے پوچھ کر جو ہمارا سیٹ اپ ہے، جو اس میں سے شرعی حصہ ہے وہ رکھیں گے، جو غیر شرعی ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے ان تک پوری بات پہنچائی، انہوں نے معافی مانگ لی، اور معافی اگر کوئی مانگ رہا ہے اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی۔